रहमान अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद होस्टेड बाय अलीना मुजफ्फर में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करते हैं आप जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं बखैर आफियत होंगे, खुश होंगे अपनी ज़िंदगी में। हमारा आज का बड़ा ही अहम टॉपिक है और हम आपको बताएं कि बड़े दिनों से गर्दिश कर रहे थे फैसल वावडा साहब, काफ़ी ज़्यादा ख़बरों में आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इकबाल शाहिद साहब से जानते हैं कि आखिर उन्होंने क्या ऐसा कर दिया कि वो बड़े डाडे जो है वो निकले हैं। उन्होंने ऐसा क्या सर किया है, ज़रा बताएं देखने वालों को कि वो बड़े आजकल इन हुए हुए हैं ख़बरों में। ना बहुत शुक्रिया। नाजरीन भी देख रहे हैं कि फैसल वावडा एक ऐसी शख्सियत है, गुमनाम शख्सियत थी, स्वाइस के कि वो अमीर आदमी थे। वो खिलंडरानापन था और ये इमरान खान साहब की डिस्कवरी है। उस दौरान ये गुमनामी से निकल के उनके साथ आए और फिर ये मुख्तलिफ हरकतों की वजह से काफ़ी लोगों की नज़रों में आ गया। एक दफ़ा इन्होंने खुद ही कलाशन को उठा के मोटरसाइकिल पर कोई इसी का मुकाबला करने के लिए निकल पड़े हुए थे। और फिर जब देखा कि पीटीआई का इक़्तिदार डामाडोल है तो फिर इन्होंने एक लाइन ले ली, ये एस्टेब्लिशमेंट के करीब चले गए और पीटीआई पर इल्ज़ामात लगा के इनको फिर पार्टी से निकाल दिया गया। यानी इन्होंने रिज़ाइन नहीं दिया था, इनको निकाल दिया गया था। अब ये है कि आपको पता है कि जब भी मुल्क में इस तरह की कोई मिस एडवेंचर होता है तो ऐसे जो बागी होते हैं जिनको कोई किसी पार्टी से शिकायत होती हैं, फिर वो उन लोगों की ज़रूरत पड़ती है कि वो चूँकि पार्टियों में रहे होते हैं तो उनके पास ऐसे राज ना भी हों तो वो जो भी बात करें वो माने जाते हैं कि जी चूँकि अंदर के आदमी थे। उन्होंने इस चीज़ से बड़ा फ़ायदा उठाया और फिर यह पीर पगाड़ा के बाद ये एक नजूमे के तौर पर सामने आए कि अगले हफ्ते ये हो जाएगा, पिछले हफ्ते ये हो जाएगा। और कई दफ़ा ऐसा हुआ कि होता भी रहा और फिर ये एक बड़ा टीवी स्टार बन गया और हर चैनल इनको लेना शुरू हो गया। और इन्होंने समझा कि मैं एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में एक वाहिद आदमी हूँ जो मैं एस्टेब्लिशमेंट का एक नुमाइंदे के तौर पर उन्होंने पोज कर लिया और परसेप्शन बिल्ड कर ली कि मैं वो हूँ जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मेरे तल्लकात हैं, मुझे तनहा ना समझा जाए। वो साबित भी हुआ। उन्होंने जब शादी की तो आपने देखा कि वो एक बहुत बड़ी बात है। ये जो तरह शादी हुई, करोड़ों रुपए लगे और फिर सारे लोग गए स्वाइस के कि जिस पार्टी में थे उनका कोई बंदा नहीं था। फिर आपने देखा कि उन्होंने पीटीआई पर सवाल आया, उनका मुकदमा था, ये पीटीआई के जो बानी थे वो जेल चले गए और ऐसे लोग जो बाहर थे वो हीरो बन गए। उन्होंने फिर परसेप्शन जो बिल्ड की हुई थी उस कॉरिडोर जो के नज़दीक चले गए और फिर आपने देखा कि वो फिर इस वक्त सेनेटर भी हैं और ऐसे सेनेटर हैं जो पाकिस्तान की तारीख में किसी पार्टी के साथ नहीं है। जब उनसे सवाल किया जाता है कि आप किस पार्टी से हैं तो वो शर्मिंदा भी नहीं खैर होते, लेकिन वो कसमसाते हैं और अजीब शक्ल बनाते हैं कि हाँ मैं आज़ाद हूँ। आज़ाद ने उनको वोट दिलवाए गए और उनको मोहसिन नकवी साहब को और फिर अनवार काकड़ साहब जो साहब का इंटरम वज़ीर आज़म थे। अब उनका जिस तरह होता है ना, कोई आदमी को पकड़ा ना जाए फिर वो ऐसा ऐसा दलेर भी बन जाता है और किसी जगह कोई मुसीबत भी उसको सामना रास्ते में ना आए तो आहिस्ता आहिस्ता वो जुडिशरी के ख़िलाफ़ उन्होंने बाकायदा एक सीरियस मुहिम चलाई कि पाकिस्तान की सारी तबाही और बर्बादी के जो ज़िम्मेदार हैं जुडिशरी है। इन्होंने फ़लाँ मुकदमा किया, इन्होंने उसके हक़ में फ़ैसला किया पाकिस्तान में, ये इस मोड़ पर अदलिया ने किसका साथ दिया। इवन दिन के आखिर में जब बिल्कुल भी रेमेडी और नहीं मिल रही थी कोई सहूलत पीटीआई के बानी को, फिर भी वो कहते रहे कि जी अदलिया जो है सजाएँ नहीं दे रही और ऐसे ऐसे नाम रखे। बल्कि हम रिपीट कर चुके हैं कि जब मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने इस निज़ाम से नफ़रत का इजहार किया कि ये निज़ाम चलने वाला नहीं है तो वो एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के एक स्पोक्समैन बन के आ गए। ये अल्लाह जाने, क्योंकि कभी भी एस्टेब्लिशमेंट ने तो उनको ओन नहीं किया, लेकिन उन्होंने बहरहाल अपने आप को ये लोगों के ज़हनों में बिल्ड कर लिया कि मैं उनका बंदा हूँ। ठीक है। इस सिलसिले में जो अदालत ने फिर सुबह मोटो लिया। कल दौरान समाज जो नैब तरमीम के बारे में 5 रुकनी बेंच से समात कर रहा था, उस दौरान अतर मनोल्लाह साहब ने जब अटारनी जनरल को कहा कि आप देखें हो क्या रहा है कि वो तो कह रहे हैं पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे। यानी दस्तार का मतलब होता है कि जिस बंदे के पास इख्तियारात हों और वो वज़ीर आज़म होता है और उसमें ज़ाहिर अदालत उज़्मा होती है। तो फिर ये है कि कल ही फैसला हुआ कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उन पर लगाई जाए और फिर एक और 2-4 लोग हैं लेकिन ज़्यादा इन्हीं के ऊपर बोझ था कि इन पर लगाई जाए। लेकिन
آج سب لوگوں نے دیکھا، جو آپ نے لفظ ڈاڈا استعمال کیا ہے، لوگوں کو کل بھی خیال تھا کہ ایکشن تو لے لیا گیا ہے اور بلا بھی لیا گیا ہے، اور آج خیال تھا بلایا جائے گا، لیکن وہاں جو صورتحال دیکھی گئی کہ ان کی وکالت، بڑی احترام سے ہم بات کرتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا رویہ ان کے ساتھ ایک شفیق باپ کی طرح نظر آ رہا تھا کہ وہ بچے ہوتے ہیں، کسی وقت وہ ضد کر بھی جاتے ہیں، غلطی بھی کر جاتے ہیں، اور ہیڈ ماسٹر جو ہوتے ہیں ان کو معاف بھی کر دیتے ہیں، ہم ان کو بلا لیتے ہیں ہمارے سامنے بات کر لیں۔ مصطفیٰ کمال کی بات بھی انہوں نے کی، ان کو بھی انہوں نے نوٹس بھیجا ہے، لیکن 2 ہفتے کا ٹائم دے دیا گیا۔ مجھے بتائیے 22 تاریخ پاکستان میں کنٹیمپٹ آف کورٹ اگر اسی طریقے سے چلتی رہی تو پھر عدالتیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنا بچاؤ کرنا ان کے لیے مشکل ہوگا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عدلیہ اس وقت اپنی عزت کی آخری جنگ لڑ رہی ہے۔ سر اسی بارے میں جو ہے نا ہم جان لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ماہر قانون ہے آفتاب باجوہ، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ یہ بڑا اہم معاملہ، ایک سو موٹو ایکشن لیا گیا ہے فیصل وابڈا کے اوپر، اور ان کو اور مصطفیٰ کمال صاحب کو جو اب شو کوز جاری ہوا ہے اس میں 2 ہفتے کا ڈیلے ہے۔ تو اگر عدالتیں ایسے ہی کرتی رہیں گی تو کیا عدالتوں کا بچاؤ کرنا مشکل نہیں ہو جائے گا جب 2 ہفتے ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ہی اس کو کیس کو ڈیلے کر دیں گے؟ میں معافی چاہوں گا کیونکہ ریسٹرکشنز بہت زیادہ ہیں، ہم بولنے پر آپ کے اداروں کی طرف سے اور آپ کے مکان کی طرف سے میں مختصر سی ایک بات کروں گا۔ ہماری پولیس ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، آپ کرتے ہو، اب آپ نے پچھلے 1-2 ماہ میں جو واقعات دیکھی ہیں، آپ بات تو باجا سے ذرا کہ موبائل کو ذرا دروازہ اگر بند ہے تو ذرا کھلی جگہ پر لے جائیں، سگنل آ جائیں گے۔ دیکھیے میں لیتا ہوں جی 1 منٹ۔ یہ اب بات میں جو بکا رہا تھا، ہم پہنچ گئے ہیں خواجہ سراؤں تک۔ اب معاملات جب خواجہ سراؤں کے ہاتھوں میں آ جائیں اور ہماری ادارے، ہماری عدالتیں، ہمارے اسٹیبلشمنٹ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہی کہ عوام اس وقت کس جو ہے ان کے اندر، جو دلوں کے اندر جو جذبات ہیں وہ کس حد تک ان کے خلاف ہو چکے ہیں، تو لہٰذا میں گزارش کروں گا۔ میں یہی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں رینا، کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رمدے صاحب کی زمانہ دیکھا ہے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ جب کسی کو لگتی تھی تو اسی وقت صبح بلایا جاتا تھا اور لینے کے دینے پڑ جاتے تھے۔ پوری قوم عدلیہ کے ساتھ اس لیے کھڑی ہے ان کی توقیر کے لیے۔ جب فیصل وابڈا صاحب کہتے ہیں، صاحب تو خیر اسے میں نہیں کہوں گا، وہ پتہ نہیں کون انسان ہے، وہ ایسی پرسیپشن بلڈ کر کے بیٹھا ہوا ہے کون کس کا نمائندہ ہے، تو اس نے کہا کہ ہم پگڑیوں کے فٹ بال بنائیں گے، تو یتن من اللہ صاحب نے بھی کوٹ کیا اور اٹارنی جنرل سے سوال کیا، لیکن آج اس کی وکالت بڑی ہوتی رہی۔ یہ بڑا افسوسناک بات ہے۔ نہیں اقبال صاحب، فیصل وابڈا ہو یا یوسف رضا گیلانی ہو یا کوئی بھی ہو، جہاں عدالت کی توہین ہوگی ہم عدالتوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم وکلا ہمیشہ عدالتوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب اس کا اپنے اختیارات کا استعمال تو عدالتوں نے کرنا ہے، لیکن کچھ دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا جب سے جسٹس منصور علی شاہ نے ریزرو سیٹوں پہ فیصلہ دیا ہے، ہواؤں کے رخ بدل چکے ہیں۔ اب قاضی صاحب کا رویہ بھی انشاءاللہ آپ کو 10 دن کے اندر میں زیادہ دن نہیں دے رہا، 10 دن کے اندر اس ملک کے اندر تمام ادارے رائے راست پہ آ جائیں گے اور انشاءاللہ ملک سے اس ہمت میں چل پڑے گا۔ اچھا باجوہ صاحب، اس میں صورتحال یہ ہے کہ آج یہ خیال یہ تھا، کیونکہ 2 خیالات تھے، ایک تو یہ تھا کہ آج ان کو بلایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، ریکارڈ تو پہلے آ جانا چاہیے تھا، پیمرا سے بھی آ جانا چاہیے تھا، ان کی تقریروں کا بھی ریکارڈ بھی آ جانا چاہیے تھا، اور آج ہی جواب لیا جاتا، ان کو چھوڑ بھی دیا جاتا۔ لیکن جب انہوں نے پھر کمشنر پنڈی کا بھی حوالہ دے دیا، پھر آج جو آپ کو پتا 25 تاریخ کو 2 ہفتے کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان ملک سے باہر بھی جا رہے ہیں، تو منیب اختر صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب آ گئے ہیں، تو یہ مطلب تو یہ ہے کہ قوم تو یہ سوچ رہی تھی کہ یہ پرسیپشن بلڈ کر کے وابڈا صاحب بیٹھے ہوئے کوئی اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، اسٹیبلشمنٹ تو ان کو اون بھی نہیں کر رہی، تو وہ سب لوگ انہوں نے آگے لگایا ہوا ہے اور ایسی انہوں نے بدتمیزی کی ہے، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی پارٹیوں کو وہ بھی نہیں بخش رہے، تو ایسے لوگ ان ٹریگر کے طور پر اس نظام کے لیے خطرہ نہیں ہے، یا پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کوئی ایسا بیان دے کہ اس کو ڈسون کرے؟ کون ہے یہ؟ اقبال صاحب، میں چھوٹی سی بات کروں گا، فیصل وابڈا کو اب دوبارہ سینیٹر بنانے والے کون ہیں؟ میں کہتا بن گئے،
لیکن وجہ یہ ہے کہ اب جو بات کر رہے ہیں کون ہے، وہ تو کسی پارٹی کا نمائندہ نہیں ہے، نہ پیپل پارٹی کا، نہ نون لیگ کا ہے. تو شرمندہ بھی ہوتا ہے جب سوال کیا جاتا ہے تو. جس پارٹی کا نمائندہ ہے انہوں نے بنایا ہے، اس کو ڈیفینڈ بھی وہی کر رہے ہیں. اب انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کسی کو سامنے لانا تھا، وہ فیصل واوڈا کو لے کے آئے ہیں. اور انشاءاللہ ان 10 دنوں میں آپ سے گزارش کروں گا، اب 10 دنوں میں دیکھو تو صحیح ہو کیا رہا ہے، اور انشاءاللہ ملک کے حالات بدلتے آپ کو نظر آئیں گے. ماشاءاللہ. اور دوسرا یہ بتائیے کہ کل جو ہیئرنگ ہوئی ہے، مثلا ایک پورا پاکستان ایک سناٹے میں تھا کہ یہ پہلی دفعہ ظاہر ہے ایک مدعی کو حق حاصل ہے، اور حق بھی یہ ہے کہ اطہر معین اللہ صاحب کی مہربانی سے اور چیف جسٹس صاحب نے سیکنڈ کیا کہ اس کو ویڈیو لنک کے ذریعے اس میں شامل کیا. 2 گھنٹے 27 منٹ تک کرسی پر سزا کے طور پر وہ بیٹھے رہے، ان کی جھلک بھی لوگوں کو نہیں دیکھنے دی گئی. اور پھر یہ کہا گیا فوٹو کہاں سے آئی ہے. اگر نہیں تھا، اگر انہوں نے بھی بانی چیئرمین ہی کہنا تھا تو پھر عدالتیں کتنے کو باختیار ہیں. مجھے ذرا یہ بتائیے، ہمیں تو کہا جاتا ہے جی پیمرا تو منع نہیں کرتا کہ عمران خان کا نام لیں، نہ لیں. اقبال صاحب، ایک میٹر آلریڈی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا. کچھ ہمارے پنجاب سے، سندھ سے اور کے پی کے سے اور صوبوں سے بھی ججز آ رہے ہیں سامنے، کیونکہ اس وقت جو معاملات ہیں عدالتی امور کے اسپیشلی، ہم کیونکہ وکلا جو ہیں اپنے کنونشن کرتے جا رہے ہیں اور ہم متحد ہوتے جا رہے ہیں وکلا، اور انشاءاللہ آپ کو چند دنوں میں بہت اچھی حالات آئیں گی. نہیں خبر دیجیے نا، اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ خبر دیجیے نا، آپ تو اندر بیٹھے ہوئے تھے جس وقت سپریم کورٹ کا. جی میں گزارش کرتا ہوں، دیکھیے قوم کو مایوسی کی طرف ہم نہ لے کے جائیں. خدا کے لیے دیکھیے نا جو کسانوں کا حال کر دیا ہے. علامہ اقبال تو 100 سال پہلے کہہ گئے تھے، جس کھیت سے دہقان کو روزی نہ ہو میسر، اس کھیت کے خوشہ گندم کو جلا دو. اب 5 کھرب کی آپ جناب گندم منگوا رہے ہیں یوکرین سے، اور ملک کی حالات کو کس طرف لے جا رہے ہیں. اس پر تو مٹی پڑ چکی ہے، اس پر تو مٹی پڑ چکی ہے، اس پر مٹی پڑ چکی ہے. بلکہ سابقہ وزیر اعظم جو عبوری تھے وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے کہتے تھے کہ بھئی میں نے منگوائی ہے، جو کرنا کر لو. سر میں اسی لیے گزارش کر رہا ہوں، اس وقت جو ہے حالات چینج ہو چکے ہیں. سپریم کورٹ میں وہ جو ایک گروپ کہلاتا تھا جی یہ عمر بندیال گروپ ہے، یہ قاضی گروپ ہے، وہ ختم ہو گئے ہیں. اب قاضی گروپ اور منصور شاہ گروپ آ گئے ہیں سامنے. یہ ذہن میں رکھیے، قاضی گروپ سے 2 گروپ بن چکے ہیں. اچھا باجوہ صاحب خبر دیجیے ذرا، سوال سن لیجیے بڑے تحمل سے کہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت القادر جو ٹرسٹ ہے اس کا بھی کیس بڑا سپیڈ سے چل رہا ہے. آج بھی ہیئرنگ ہوئی ہے. وکلاء پی ٹی آئی کا خیال یہ ہے کہ یہ جو ڈیلے کیا گیا اور غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا گئی ہے سماعت نیب آرڈیننس کی ترمیم کی، تو اس دوران سزا جو ہے وہ القادر میں دی جائے گی. حالانکہ یہ تو سب جھوٹا سے ہمیں کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن اگر ایسا ہی چیزیں پاکستان میں جو لو پرسیپشن کہتے ہیں وہ ہو جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے. تو پھر اس کا ویٹ کیا جا رہا تھا، وہ تو کیس سننا چاہیے تھا ڈے بائی ڈے. جی میں گزارش کروں گا، آپ کے ڈی جی ایس پی آر نے بھی کہا عدالتیں سزا دیں. وہ کون ہوتا ہے عدالتوں کو حکم دینے والا کہ عدالتیں سزائیں دیں؟ چلو وہ تو ان کو جواب مل گیا نا، وہ ظاہر ہے ان کو جواب ملا ہے. اب میں گزارش کرتا ہوں، اصل میں آپ دیکھیں یہ سارا جو ہے پیچھے سے لائن وہی چل رہی ہے. ڈی جی ایس پی آر ہو یا فیصل ہو، سامنے آئے وہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے، انہوں نے بلکہ اپنا ایک بتایا ہے کہ ان کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے. لیکن وجہ یہ ہے کہ جب بات ہوگی تو پگڑیوں کے فٹ بال بنانے کی بات ہی تب فضل الرحمان کے بیان کے بعد ہی آئی ہے نا فیصل واوڈا نے جو کی تھی. سر فضل الرحمان نے جو کچھ کہا ہے اس کے خلاف کوئی ایکشن لے سکتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے متعلق جو انہوں نے کہہ دیا پاکستان تو ہم نے بنایا ہے، عوام نے بنایا ہے، اور آئین پاکستان وہ تو ان کا آپس سے معاملہ ہے نا، ہم کیا جانے. وجہ یہ ہے کہ اب دیکھیے نا عوام طاقتور سے چشمہ عوام ہے. گزارش میں کروں گا کہ ابھی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم آئین کا تحفظ کرتے ہوئے ہمیں عدالتوں کو مضبوط کرنا ہے. اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں زیادہ دیر نہیں آپ کو دے رہا، میں صرف 10 دن دے رہا ہوں. میں کچھ باتیں آپ کے ٹی وی میں بیٹھ کے نہیں کر سکتا اس وقت جو میرے ذہن میں ہیں یا میں جو جانتا ہوں، لیکن میں یہ ضرور بات کہوں گا 10 دن کے بعد آپ مجھے پھر لینا لائن پہ، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کیا ہو رہا ہے. چلے سر پکا پرامس، ہم آپ کو 10 دن بعد لائن پہ لیں گے. بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. آفتاب باجوہ تھے ماہر قانون، ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہوا تھا، تفصیلات سے آپ کو آگاہ کر رہے تھے. سر آپ بتائیں کہ القادر ٹرسٹ کیس میں بانی پی ٹی آئی کو جو سزا ہے وہ کس حد تک آپ کو اس پہ شیورٹی ہے؟ ہم نہیں کہتے. وجہ یہ ہے کہ آج کافی پریس کانفرنسیں ہوئی ہیں. پی ٹی آئی کے جو وکلاء ہیں ان کو خدشہ یہ ہے کہ اب اگر نیب آرڈیننس جو ترمیم ہے اس پر یہ 5 رکنی بینچ سماعت کر رہا تھا. ٹھیک ہے چیف جسٹس پاکستان نے باہر جانا تھا، لیکن آج تو ادھر ہی تھے.
انہوں نے گاربر 25 کو جانا ہے، تو اگر جانا ہے یا جس تاریخ کو بھی انہوں نے جانا ہے تو اس سے پہلے اس کو انجام تک پہنچا لینا چاہیے تھا، اور پھر یہ ہے مدعی کی بات سن لینی چاہیے تھی۔ رپورٹیں آنے کی کون سی بات تھی، مطلب اگر ان کو کرنا تھا۔ یہ اس میں شک جو ہے انہوں نے ڈالا ہوا ہے، یہ ہے پی ٹی آئی کا موقف۔ انہوں نے کہا ہے جی کہ اس طرح یہ کیا جا رہا ہے کہ بھی لنگر آن، کیونکہ جسٹس عطا بن اللہ صاحب نے یہ کہا، اور اس پر بات بڑی تفصیلاً ہونا اس لیے ضروری ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ پلوں کے نیچے سے بہت زیادہ پانی گزر چکا ہے۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نیب آرڈیننس کے جو بینیفیشریز ہیں وہ اس وقت پاکستان کے کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی صدر ہے، کوئی وزراء ہیں، کوئی ان کی پارٹی کے صدر بننے والے ہیں۔ ان کا اشارہ ایم کیو ایم کی طرف بھی تھا، تمام سیاسی پارٹیوں میں جو نیب آرڈیننس میں جو ترمیم کر کے جو فائدہ لے چکے تھے ان کی طرف تھا کہ وہ لوگ تو جو جن کو ان کے خیال کے مطابق سزا ہونی تھی وہ تو بری بھی ہو چکے، اور بری ہونے کے بعد الیکشن لڑ کے اس وقت ملک کی کمان بھی سنبھالی ہوئی ہے۔ اب کیا کیا جائے مجھے بتائیے۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں اتنی گنجل بڑھ چکی ہے، جیسا پانی گزرنا ہوتا ہے کہ جب گزر جاتا ہے تو اس کو واپس تو نہیں لایا جا سکتا، لیکن پوری دنیا میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ بالکل ایسے آپ دیکھیں کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب پروگرام کے میں تجزیہ کرتے ہیں تو اس میں تھوڑی رائے بھی دیتے ہیں کہ سنیں یا نہ سنیں۔ اب یہ ہے کہ جنہوں نے فارم 45 جو ہے اس کو نہیں مانتے، وہ عدالتوں میں اتنا اس کو گھسیٹیں گے لمبا کہ ٹینیور ان کا پورا ہو جائے یا کم از کم 2-3 سال گزر جائیں، جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اگست دسمبر ہے۔ اب کرنا کیا چاہیے تھا، اس کا حل کیا تھا؟ ٹریبونل بنانے تھے کہ فوری فیصلے کے ویکنڈ میں کر دی جائیں، کہ کاغذ تو موجود ہیں آپ کے پاس، تمام جو الیکشن پروسیس ہے ان کے جو ووٹر لسٹ ہے، ان کے جو ووٹر کی پرچی ہے وہ تھیلوں میں بند ہے، آپ کو ری کاؤنٹنگ کریں شام تک پتہ لگ جاتا ہے۔ لیکن پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے وہ ایک بہت زنبیل ہے، کہہ سکتے ہیں بہت بڑی زنبیل اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ جواب دعویٰ، سوال جواب دعویٰ، پھر دونوں پارٹیوں کا، پھر وکلاء کی بحث، پھر تاریخ پر چھٹیاں، اور پاکستان میں عدالتوں کی چھٹیاں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کو جلدی کریں، لیکن آپ نے دیکھا کہ جب 6 ججز کے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ان کے نوٹیفیکیشن کیے جائیں تاکہ عدالتیں قائم کر کے ان کے فیصلے جلد کیے جائیں، تو وہ نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا۔ اب اگر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو پنجاب میں ایک ہی ہوتے ہیں ہر صوبے میں، تو وہ بھی بے بس ہے اور ان کی نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا، تو پھر وجہ کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ جو 47 کا شور مچایا ہوا ہے پی ٹی آئی نے، تو وہ کون ثابت کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایسا ایک گنجل سا مسئلہ پھر یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت چل رہی ہے معاشی مسئلوں میں بڑی پھنسی ہوئی ہے، دوسری دنیا سے معاہدے کرنے ہیں، پرائیویٹائزیشن میں اب کم از کم آج 25 اداروں کی لسٹ آئی ہے کہ 25 ادارے جو فوری طور پر اس کو جو ہے نا وہ پرائیویٹائز کر دی جائیں۔ یہ ایک بہت بڑا عجیب و غریب سوال ہے کہ اگر اس دوران کنٹراورشل گورنمنٹ جو ہے ایسے قومی ادارے جو پرافٹ میں بھی ہیں اور جو سینسٹیو بھی ہیں، بس ریلوے سینسٹیو ہے ہمارا، اگر جنگ کے دوران ہمیں ریلوے کی ضرورت پڑتی ہے، اگر کوئی غیر ملکی کمپنی اس کو خرید لیتی ہے، اس میں ایسے وہ کیمرے ایسے سینسٹیو کچھ چیزیں لگا دیتے ہیں، تو ہم مال برداری کیسے کریں گے؟ جس سے پہلے پی ٹی اے یعنی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن جو ایجنسی ہے اس کو ہم نے اتصالات کو دے دیا، اور یہ ہے کہ سب سے زیادہ دنیا میں یہ کوئی ملک ایسا میں نے تو تلاش کیا نہیں ملا جو اپنی ٹیلی کمیونیکیشن کے جو رائٹس ہیں آپریٹ کرنے کے وہ بھی کسی ملک کو دے دے، کیونکہ ہم نے اگر جنگ کے دوران یا اگر ایمرجنسی کے دوران یا کسی اور سینسٹیو یا سیکرٹ ہم نے کوئی بات کرنی ہے یا ہم نے کوئی بات کرنی ہے تو وہ ہم دوسرے ملکوں کے حوالے کر دیا۔ اس طرح پی آئی اے ہے جو ہمارا فلیگ ہے، اسی طرح جو ادارے ہیں 25 ادارے جو اس میں آپ کا آ رہا ہے زرعی ترقیاتی بینک بھی آ رہا ہے، اس میں یوٹیلیٹی سٹور ایسوسیشن بھی آ رہی ہے، تو جب یہ ادارے غیر ملکی لوگ لیں گے، اور یہ عام طور پر تو ضروری نظر آ رہا ہے کہ جب وہ غیر ملکی ہی لیں گے، کیونکہ جو ان کو سہولت دی جا رہی ہے، ہمیں تو فارن کرنسی بھی چاہیے اور فارن ہمیں ایسا سرمایہ بھی چاہیے جس کو آپ کا زر مبادلہ چاہیے، تو پھر ہمارے جو جوان لوگ وہاں کام کر رہے ہیں کیا ان کے متعلق کوئی ایسا معاہدہ ہوگا کہ ان کو نہیں نکالا جائے گا یا نہیں نئے لوگ انڈکٹ کیے جائیں گے؟ کیونکہ ہم اس سے پہلے تو بھگت چکے ہیں کہ جو سی پیک میں ایسا ہم نے معاہدہ کیا جس پر ہم نے غور ہی نہیں کیا کہ ہم نے یہ ان پر
کنڈیشن ہی نہیں لگائی کہ یہ جو آپ مال برداری کے اوپر سڑکیں انفراسٹرکچر بنائیں گے وہ ٹوٹیں گی تو راستے میں ٹول پر ٹیکس کون لے گا؟ ان سے لینا ہی نہیں. سڑکیں ہم بنائیں گے، ٹوٹیں گی ہم بنائیں گے تو وہ مال برداری پہ ہم پیسے نہیں لیں گے. وجہ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن کہنے کا مقصد کہ ان حالات میں یہ جو حکومت چل رہی ہے یہ کہاں تک ان کے جو معاہدے ہیں وہ جاندار ہوں گے؟ ان میں ساورن گارنٹی تو ہوگی، لیکن وجہ یہ ہے کہ جو حکومت کنٹروورشل ہوگی اور کل کو اگر کوئی ایسا مس ایڈوینچر ہوتا ہے یا کوئی خدا نخواستہ یہ تو ملک کے حادثوں کی پیداوار ہے. میں تو اس ملک کو مقدمستان اور حادثوں کی سرزمین بھی کہتا ہوں. یہاں کسی وزیر اعظم کو نہیں پتا کہ آدھے گھنٹے بعد ہوگا کہ نہیں ہوگا. اگر دوسرا آئے گا تو معاہدوں کا پاس کرے گا کہ نہیں کرے گا، یا دوران پروسیس اگر یہ بیل منڈے نہیں چڑھتی تو پھر کیا ہوگا؟ حل کیا ہے؟ حل فضل الرحمان نے بتایا ہے، اس پر سوچ بچار کرنی چاہیے. ہم تو نہیں کہتے کہ وہ 70 بلین روپیہ اگر لگایا ہے تو الیکشن ہوئے ہیں، اس کو مان کوئی نہیں رہا، اور اگر نہیں مان رہا تو کل کو جس طرح جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی ہے حکومت مخالف، اس میں فضل الرحمان بھی شامل ہیں، یہاں انریسٹ پیدا ہو جاتی ہے اور پھر ملک میں سرمایہ کاری کہاں سے آئے گی؟ اور اگر اس قسم کے سچویشن میں ملک میں انسٹیبلٹی آتی ہے تو پھر روزگار کہاں چلا جائے گا؟ کیا نئی انڈسٹری انڈکٹ ہوگی؟ کیا نئی سرمایہ کاری ہوگی؟ کیا نئے کارخانے آرام سے لگ سکیں گے؟ کیا وہ لگیں گے تو ان میں جو چیزیں بنیں گی وہ ایکسپورٹ کے لیے کتنا ہمیں عرصہ چاہیے گا؟ اور ایکسپورٹ اگر کم ہوگی تو ہمارے پاس زر مبادلہ نہیں آئے گا، اور اگر زر مبادلہ نہیں ہے تو ہمارا جو جی ڈی پی کہاں آ کے ٹھہرے گا؟ پھر یہ اسٹیٹ بینک کے ریزرو کہاں جائیں گے؟ وجہ یہ کہ بہت لمبی ایک زنجیل ہے. تو مسئلہ کہنے کہ حل کیا ہے؟ حل پوری دنیا میں موجود ہے. وائی جو بھی اچھے ملک ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں، اس چیز کو حل کرتے ہیں. کون سی جلدی ہے ان چیزوں کو کرنے کی؟ یہ قومی ایسٹس ہیں. بلکہ میں تو اس میں تجویز دینا چاہتا ہوں، میرے خیال آ رہا تھا قومی ایسٹس جو بنائے گئے ہیں 76 سالوں میں، جن کے بنانے والے ہم بھی اس میں کئی دفعہ نہیں تھے. ریلوے ہم نے نہیں بنایا، آپ نے دیکھا ہمارے سے تو پہلے ہی بنا ہوا تھا. اس سے ٹیلی کمیونیکیشن نہریں یہ سارا کچھ تو جو انگریزی بنا کے چلے گئے. اگر یہ قومی اثاثے بیچنے تو ریفرنڈم کرائیں. آپ ساری قوم سے پوچھیں کہ یہ مسئلہ بن گیا ہے، ہم نے پیسے دینے ہیں. اگر صرف ہم نے بجلی کا سرکولر ڈیٹ ہی پورا کرنا ہے، یا ہم نے آئی ایم ایف کے جو اس وقت مذاکرات کا آج 5واں روز ہے ان کی شرائط کے اوپر آج پھر شام کو بجلی ہم نے مہنگی کرنی ہے. وہ بجلی کے کسٹمر کنزیومر کم ہوتے جا رہے ہیں، انہیں پر ووٹ ڈالے جا رہے ہیں. باقی لوگ سولر کی طرف چلے گئے ہیں. سولر کے جو مین یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو اتنی تعداد ہے پاکستان میں بجلی استعمال کرنے والوں کی، اس میں 15-20% بھی اس میں سے ایگزٹ ہو جاتے ہیں سولر کی وجہ سے. تو جو باقی 60-70% بچیں گے، کیا ان کو حلال کریں گے آپ؟ ان کو بجلی کے بل زیادہ کرتے جائیں گے. اب تو میں سمجھ اونٹ کے جو کمر کے اوپر تنکا بھی نہیں رہ گیا کہ وہ بیٹھنے کو تیار ہے. بجلی جو ہے، بجلی کا صرف یہ نہ آپ سوچیں کہ فیکٹریاں چلیں گی. بجلی نے انسان کا جینا دوبر کی ملک میں قیامت کی گرمی پڑ رہی ہے، آپ کے سامنے ہے. بالکل بہت کہ 42-43 آج درجہ حرارت تھا. یہ تو انسان کا حق ہے نا کہ بجلی کا پنکھا چلا لے. لیکن اگر پنکھا چلائے گا تو جس وقت مہینہ ختم ہوگا تو اس کو آئے گا 50,000 کا بل، تو وہ تو کیا دے گا کہ کوئی بیچنے والی چیز تو رہ کو نہیں گئی. وجہ یہ ہے کہ حکمرانوں کو چاہیے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تمام سیاسی پارٹیاں اور طاقتور جو اس وقت مقتدرہ ہے ان کو بٹھائے بازوں سے کھینچ کے کہ سٹ دے ایتھے بیٹھو کہ تسی اس میں فیصلہ کرو. اگر مثلا وہ بیٹھ کے فیصلہ یہ کروائیں کہ اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، الیکشن دوبارہ ہو جائیں. اس میں کون سی بات ہے بھئی؟ یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ ہو ہی نہیں سکتی. اگر ملک ہے کہ ملک اہم ہے، اور اینڈ آل دا رول آر میڈ فار دا پیپل. اور انسان کی بہتری کے لیے اگر کوئی کام کرنا پڑے تو سب کو کھلے دل سے اس پر کام کرنا چاہیے. پھر ایماندارانہ طریقے سے فیئر اینڈ فری الیکشن کروائے جائیں، اسی طرح نہیں جس طرح پچھلے ہوئے ہیں یا 18 کے ہوئے تھے. اس میں بھی کافی حد تک ریزرویشن ہے. چاہیے یہ کہ اس وقت الیکشن کے پروسیس کے اوپر یا تو فوری فیصلہ 45-47 کا کر لیں، سب لوگوں کا مینڈیٹ کو مانیں، اور عمران خان بھی اپنی جو ہے وہ ضد اور انا کو نیچے لائے، ان کے ساتھ بات کرے. ہاں یہ پہلے ہے کہ ٹی او آرز ان میں کیا جا سکتا ہے کہ یہ 1 مہینے کے اندر اندر اس دوران کوئی مین نہ تو پرائیویٹائزیشن ہوگی، مین کسی قانون سازی بھی نہیں ہوگی، مین امینڈمنٹ نہیں ہوں گے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ نیب آرڈیننس ابھی پھنسا ہوا ہے، ساری جماعتیں اس کا شکار بھی رہی ہیں. ختم کرنا تو نیب کو ختم ہی کر دو. یہ تو شاید خاقان عباسی نے ہمیشہ کہا کہ جب تک اس ملک میں نیب ہے ملک ترقی نہیں کر سکتا. تو ان کی بات بھی سننی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نئے الیکشن میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کو بہتر بھی کیا جا سکتا ہے.
لیکن اگر نیتیں صاف ہوں تو وجہ یہ اگر اس طرح کے فیصل ورڈ درمیان میں اس قسم کا کردار ادا کرتے رہے تو ان لوگوں کا تو کاروبار چلتا رہے گا، کیونکہ اگر لڑائی جاری رہے گی تو یہ لوگ کبھی صلح ہونے نہیں دیں گے. تو ان کا، کیونکہ ان کا تو نہ تو کانسٹیچوئنسی ہے، نہ یہ ان کا کوئی ووٹ بینک ہے، نہ کہیں سے جیت سکتے ہیں. تو وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو، بلکہ ہم نے تو کئی پروگرام میں کہا ہے کہ ایسے لوگوں کو جن کو لوگ نفرت سے دیکھتے ہیں، ہمارے ارباب اختیار اور جس کو لوگ اسٹیبلشمنٹ بھی کہتے ہیں، وہ پاکستانی قوم کی جان ہے اور ہماری بھی جان ہے. ان کو چاہیے ان کو ڈسون کریں. یہ کون لوگ ہیں؟ بلکہ ان کو تو اگر ہم اپریشیٹ کریں اور ہم ان کے متعلق اچھی بات کریں، میاں نواز شریف اچھی بات کرے، فضل الرحمان اچھی بات کرے تو پوری دنیا مانیں گی، عمران خان اچھی بات کرے، آصف علی زرداری اچھی بات کریں، اور جو چھوٹی باتیں ہیں مثلا اختر مینگل صاحب اچھی بات کریں فوج کے حق میں، تو وہ زیادہ پاور ہے، وہ زیادہ سٹرنتھن ہے. فیصل وابڈا کیا ہے؟ اس کی سپورٹ کرتا بھی ہے کسی ادارے کو، تو یہ کیا ہے؟ یہ خود کچھ بھی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں بڑے سوچنے والی ہیں کہ ایسے لوگ جن سے لوگ کوئی محبت کا اظہار نہیں کر رہے، جو ہر وقت عوام کا منہ چڑھاتے رہتے ہیں، ہر وقت آگ لگائے رکھتے ہیں، ان کو پیچھے کرنا پڑے گا. ان کو پیچھے کرنا. سر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ونس اگین ویلکم بیک ان پاکستان ٹوڈے ود اقبال سعید. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے اسما برجیس نے، سینئر اینالسٹ بھی ہیں، اکانومسٹ بھی ہیں. ان سے ہم جانتے ہیں کہ یہ جو جے یو آئی اور پی ٹی آئی آج کل مل کر تحریک چلا رہی ہے، کیا ان دونوں کے آپس میں ملنے سے کوئی تحریک کامیابی کی طرف جائے گی یا نہیں جائے گی؟ تھینک یو سو مچ الینا فار آسکنگ می دس کوشچن. بٹ میرا نہیں خیال کہ ان کی زیادہ دیر تک بن پائے گی. وہ اس لیے کیونکہ آج تک اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو جس طریقے سے وہ جن القابات سے اور جس طریقے سے نوازتے رہے ہیں، جیسے سیاست کے اندر کوئی دروازے آج تک کبھی بند تو نہیں ہوتے، لیکن میرا اپنا پرسنل اور ذاتی خیال اور رائے اس میں یہی ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ زیادہ آگے جا سکتے ہیں، کیونکہ ان کی سوچ میں، ان کے چلنے کے طریقے میں اور ان کے منشور اور ہر چیز میں بہت فرق. میں اقبال شاہد بول رہا ہوں، یہ آپ کی خواہش ہے یا تجزیہ ہے؟ کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ان کے ساتھ بھی دھوکہ کیا گیا، ساری وہ زندگی مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی رہے اور باقاعدہ ان کے بڑے مضبوط پارٹنر اور الائی رہے. تو جب انہوں نے کہا جی آپ تو جیت گئے 47 سے، تو مجھے ہرا دیا، تو پھر میں کیا کروں؟ انہوں نے یہ کہا الیکشن خریدے گئے اور بیچے گئے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب نئے الیکشن ہونے چاہیے. ان حالات میں وہ مسلم لیگ نون کے تو نزدیک جانے والے نہیں ہیں. اور انہوں نے کہا عمران خان کو میں یہودی ایجنٹ کہتا تھا، تو وہ تو ایک سیاسی بیان تھا. وجہ ہے کہ ضرورتیں انسان کو تو اکٹھا کر لیتی ہیں. دیکھیں ضرورت کے طور پہ تو ایک طاہر القادری صاحب بھی آئے تھے جو عمران خان کے ساتھ جن کا ایک الائنس ہوا تھا، اس کے بعد وہ کہاں گئے. اور مجھے میری اپنی ذاتی رائے ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ مطلب آپ لوگ سے کہوں گے مجھ سے وٹ ایور آئی ایم سیئنگ، لیکن میری اپنی ذاتی رائے کے مطابق مجھے زیادہ دور تک جاتے دکھتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ کسی نہ کسی پوائنٹ پر وہ جو کہتے ہیں لفظ ہوتا ہے. نہیں، ون پوائنٹ ایجنڈا ہے نا ان کا یہ سلیکشن کے خلاف. ان کو لمبی انہوں نے کوئی آپس میں کوئی ایسا ایگریمنٹ بھی وہ کرنے نہیں جا رہے، کیونکہ حکومت مخالف تحریک میں تو بڑی جماعتیں شامل ہیں، 7-8 جماعتیں ہیں. اس میں محمود اچکزئی ہے اور اختر مینگل صاحب ہیں. وہ جو محاذ ہے اس میں وہ ایڈ ہو رہا ہے. ابھی حمد اللہ صاحب ان کے جو اسپوکس مین ہیں ٹی وی پر گئے تھے کہ ون پوائنٹ ایجنڈا ہے اس حکومت کے خلاف جو تحریک چلنے جا رہی ہے. دیکھیں سر، بالکل چلنے جا رہی ہے اور چل بھی سکتی ہے، اور جو بھی یہ چلائیں گے بھی. لیکن ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسی بہت سی تحریکیں جو ہے وہ چلتی بھی ہیں، لیکن ان میں کامیابی کی جو پرسنٹیج ہوتی ہے وہ لیس ہوتی ہے. تو بیان بازی کی حد تک اور اس طرح ڈائلاگ بازی کی حد تک تو بہت ساری چیزیں آگے جاتی ہیں، لیکن سو فار جیسے آپ دیکھتے آئے ہیں کہ جنہوں نے جو کرنا ہوتا ہے وہ پیچھے سے ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ اسی طریقے سے آگے بھی اس چیز کو چلاتے ہیں جتنی دیر تک انہوں نے چلانا ہوتا ہے. تو مجھے تو سو فار ملک کی جو کرنٹ سچویشن ہے، آپ کو یہ حکومت مضبوط نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ اس پر ابھی بھی ایلیگیشن تو ہے کہ یہ 45 اور 47 کے درمیان ہی پھنسی ہوئی ہے. لیکن وہ تو بہت ساری چیزوں میں یہ تو کہنے کی بات ہے نا، اس کے اندر مطلب میں تو اپنے طور پہ جتنا دیکھتی ہوں کافی حد تک تو جس طرح وہ ایک ان پی ٹی آئی والوں کے بھی فارم 45 اور فارم 47 کافی متنازع ہیں. مطلب جو ایکسل کی شیٹس آپ گھومتے ہوئے پھرتے دیکھتے ہیں، اور جو ان کے خود بھی لوگ بیان بازی کرتے ہیں کہ ہم نے ایکسل کی شیٹس کو اوپر نیچے رد و بدل کیا ہے اس کے اندر. تو یس، یہ تو بات ہے کہ یہ الیکشن تو تھوڑا متنازع ہے، اور فیوچر میں ان سب چیزوں کو ختم بھی ہونا چاہیے.
کہ مطلب یہ متنازع اسپیشل سیٹیں تقریباً 78 کے برابر ہیں، تو اسپیشل سیٹیں بھی ختم فی الحال سسپینڈ ہیں، تو ان حالات میں عوام تو پورا ہی نہیں ہے کہ کب تک اس طرح چلتا رہے گا. وہ سینٹ بھی سینیٹر جو ہے کے پی کے سے منتخب ہی نہیں. سر دیکھیں چلتا ایسے رہے نہ رہے، لیکن رائٹ ناؤ ملک کے اندر جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ اس کو بالکل ٹھیک کرنا، کیونکہ ایک عام آدمی کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں کہ مطلب نواز شریف ہے، شہباز شریف ہے، یا عمران خان ہے، یا آصف زرداری ہے. اس ٹائم ایک عام آدمی آپ سے ریلیف مانگ رہا ہے. یہ آپ کا شعبہ ابھی آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ پھر اس انسرٹنٹی جو ہے اس کے تحت جو پاکستان کا برین ڈرین ہے ہو رہا ہے، ملک کے باہر جو نوجوان جا رہے ہیں وہ یہاں بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں روزگار ہے، وجہ روزگار ہے یا فیئر ہے یا ناانصافی ہے؟ دیکھیں وجہ تو یہی ہے نا کہ آپ کو انسٹیبلٹی لگتی ہے جب کسی بھی نوجوان کو اکنامک کنڈیشنز کے اندر، اور آپ کو کوالٹی آف لائف، آپ کو جتنی بھی آپ کی انویسٹمنٹ ہے اس کے مطابق، آپ کے ٹائم انرجی اور آپ کی منی کے مطابق نہیں ملتی، تو آف کورس ایک ینگ برین جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے. لیکن بات وہیں پہ آ جاتی ہے نا کہ آج آپ کے ملک کی اکانومی بیٹر ہو جائے تو کس کا دل کرتا ہے اپنا گھر چھوڑ کر بیٹھ جائے؟ ادارے تو ہم سارے بیچ رہے ہیں، تو یہاں ظاہر ہے غیر ملکی خریدیں گے تو پھر نوجوان کے لیے کچھ آرم ہے تو بتائیے. دیکھیں اینی وے آپ ایف ڈی آئی جب بھی ملک میں آتی ہے تو نئی انویسٹمنٹس آتی ہیں، جب نئی انویسٹمنٹس کھلیں گی تو آف کورس نوجوان کے لیے روزگار اور ذرائع نکلیں گے اس سے. جب اگر باہر سے جو بھی آپ میرے خیال سے اداروں کو بہتر ہونا چاہیے، اگر میں تو اس کے حق میں نئے ادارے بنائیں گے تبھی ہے نا، پرانے ادارے وہ بننے ہمیں وہی بیچنے شروع کر دیں گے، تو نیا ادارہ نہیں بنائیں گے تو پھر ترتیب سے. لیکن ان کو بھی تو سر تباہ نہیں کرنا نا، وہ بھی تو تباہ ہو جائیں گے. ان کو تو تباہ نہیں کرنا نا ان اداروں کو بھی، کہ وہ ان کا بھی پی آئی اے کا آپ کے سامنے حال دیکھ رہے ہیں. آپ یہ آج بھی کوئی ایک گردش کرتی ہے جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے، جس کے اندر وہ کہتے ہیں ہمارے جہاز میں تیل نہیں ہے اور 4 گھنٹے مسافروں کو ایئرپورٹ پہ انتظار کرنا پڑا. صبح 8 بجے سے آئے تھے، اس کے علاوہ ان کی فلائٹ شام 6-7 بجے چلی ہے. یہ بھی تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا، آپ ڈی ریل بھی تو نہ کریں نا ان اداروں کو، مطلب وہ ادارے بالکل ڈی ریل نہ کریں آپ ان اداروں کو. بہت شکریہ تھی اسما برزیز صاحبہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھی، آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے جو ہے وہ نوازا. سر بات ان کی بھی ٹھیک ہے کہ اگر ادارے ایسے تباہ ہو رہے ہیں، جیسے کہ وہ آج ایک ویڈیو کا بھی بتا رہی ہیں کہ 4 گھنٹے اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے. واقعی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ جس میں بڑی ایک لیڈ کلاس کی ایئر لائن ہے جو اپنے مسافروں کو اس طرح سے تنگ کریے کیونکہ ان کے پاس طیارے میں ڈالنے کے لیے تیل ہی موجود نہیں ہے. دیکھیں ہمیں ان چیزوں کو فالو کرنا ہے جو کامیاب جا رہی ہیں. ہم ایسی چیزوں کے کیوں تلاش کرتے رہتے ہیں؟ جب دنیا میں ظاہر بحران بھی ہے، بڑے بڑے ملکوں میں ہم سے بھی زیادہ کرپٹ لوگ رہتے ہیں، ہم سے بھی زیادہ برے ادارے موجود ہیں، تو ہمیں تو دیکھنا ہے کہ جہاں کامیابی ہے کیا وہ کہاں کمپیٹیٹر ہیں. ہم تو وہ ہیں جو 60 میں دنیا سے ترقی یافتہ تھے، ہم نہیں یا یو اے ای سعودی عرب سے زیادہ ترقی یافتہ تھے. ہم ایسی بات تو ہے نہیں. اور یہ جو بعد میں ملائیشیا بنا ہے یا اس طرح کے ملک ہم بنے ہیں، یہ ملک تو بیچارے ہم سے قرضہ وغیرہ لیتے تھے، ٹیکنیکل اسسٹنٹ لیتے تھے. جو ہم بیچنے جا رہے ہیں پی آئی اے، یہ تو پی آئی اے کو تو اعزاز حاصل تھا کہ یہ تو ایمریٹس کے انہوں نے بنایا، دنیا جہان کو انہوں نے ٹیکنیکل اسسٹنس دی. وجہ ہم نے تو وہ دیکھنا ہے کہ ہم کمپیٹیٹر کیسے تھے یا ہیں. اگر کوئی ایسی ایئر لائن ہے جس نے خود یعنی وہاں بھی فراڈ ہوتا ہے کہ 3 آپ کے طیارے ہیں وہ بھی اپنے لیز پر لیے ہوئے ہیں، کمپنی رجسٹرڈ ہوتی ہے 7 طیاروں سے، اور آپ نے 3-4 لوگوں کو کنسورشیم میں شامل کیا ہوا ہے تو فراڈ کیا ہوا ہے. تو اس لحاظ سے کہ اس پورے ملک میں اس کے روٹ سے نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پی آئی اے کے پاس جو صرف روٹ ہیں وہ $1 ٹریلین کے ہیں. انٹرنیشنل جو روٹ ہیں ڈائریکٹ امریکہ، ڈائریکٹ یو کے، پوری دنیا میں جو نیٹ ورک اپرووڈ ہے IATA کا، تو وہ پی آئی اے کے پاس ہے. اگر اس کو پرائیویٹ کوئی جب ہوگا تو جو اس کمپنی کے لے گا کہ وہ جہازوں کی قیمت، اس کے ایسٹس، اس کا نیم، آپ کو پتہ نام بھی جو ہوتا ہے وہ اس کی بھی قیمت ہوتی ہے، ریپوٹیشن کی قیمت ہے، اور اس کے روٹس کی قیمت ہے. صرف جہاز ہی نہیں ہوتا، جہاز کے ساتھ جڑے ہوئے یا ایک فیکٹری ہے، فیکٹری ریپیوٹ ہے. کیسی ہے؟ کیا اس کا وہ لوگ اس کو بائی نیم جانتے ہیں؟ تو بائی نیم جانتے ہیں اس کی قیمت اور ہوگی. وجہ یہ ہے کہ اس وقت سوال یہ تھا کہ پاکستان کا جو پڑھا لکھا نوجوان ہے اسے کیسے روکا جائے، ٹیکنیکل سکل دی جائے کہ عارضی ان کو یہاں کوئی ریلیف دیا جائے. یہ لیپ ٹاپ دینے سے کچھ نہیں ہوگا. لیپ ٹاپ کا کسی نے کیا کرنا ہے؟ وہ تو آج کل موبائل میں ہر چیز آئی ہوئی ہے، یہاں کرے گا کیا وہ؟ وجہ یہ ہے کہ بہت بڑی ایک اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. بالکل اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ملک کے تمام سٹیک ہولڈر کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے.
تاکہ ملک میں جو انٹیلیجنٹ ہمارا برین ہے وہ ڈرین نہ ہو. بالکل ایسے ہی ہے، اور اس کا حل یہی ہے جیسے اقبال شاہد صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں سکلز اپنی ینگ یوتھ کو جو ہے وہ دینے چاہیے کہ ایٹ لیسٹ وہ مایوس نہ ہو، اور اس کو اگر جاب مارکیٹ میں کوئی جاب اویلیبل نہیں ہے تو اس کوئی ایسا سکل اس کے پاس ہو کہ وہ فری لانس کر کے یا وہ سکل کو یوز کر کے اپنے لیے جو ہے ارننگ ہینڈ بنے، تاکہ اس میں کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ نہ ہو. 16 ایئرز آف ایجوکیشن وہ لیتا ہے اور اس کے بعد وہ بیکری پہ لگ جاتا ہے، تو یہ کوئی طریقہ کار جو ہے وہ نہیں ہے. اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.